Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can't. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Thicker. Hello everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih. Peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हेलो एंड वेलकम एवरीवन. आप लोगों का फेवरेट मुर्तिद आप लोगों के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. और आज की हमारी स्ट्रीम में हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम पहले डिस्कशन करेंगे और फिर अपने आज के टॉपिक के ऊपर चलेंगे. आज का टॉपिक तो बहुत खतरनाक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अल्लाह बुतों को पसंद करता था. नहीं, प्यार करता था. अल्लाह को बुत बड़े पसंद थे, बड़ा प्यार था अल्लाह को बुतों से. तो वो सारे बुत वो कहाँ गए, क्यों अल्लाह उससे नफरत करना शुरू हो गया, इस सारी बातों का सिलसिले का जवाबात और सवालात हम रखेंगे और जवाबात देंगे आप सबको, और आप सबको बताएंगे किस तरीके से अल्लाह बुतों की मोहब्बत से दूर हुआ. अल्लाह बुतों की मोहब्बत से दूर कैसे हुआ, किस तरह हुआ और क्या हुआ, ये बातें हम रखेंगे आज की लाइव स्ट्रीम में. लेकिन उससे पहले हमारे एक बहुत ही अजीज डॉक्टर साहब हैं जिनका मैं तारुफ कराना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ. तो हजरत डॉक्टर एक्स मुस्लिम बिलाल भाई, क्या हाल है सर आपके? वेलकम. Thank you very much, Adam Bhai. Thank you very much for taking me, for inviting me today for this wonderful stream. It's an honor to be a part of this show. Thank you very much. सर थैंक यू, आप आए और आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम हमें दिया. तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि लोग सऊदीया जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उनका ईमान ताजा होता है और ईमान तेज होता है. मैंने सुना है आपके साथ कोई हालात डिफरेंट हो गए थे. जी बिल्कुल एडम भाई, मेरी स्टोरी जो है, जो मेरा सफ़र है इस्लाम छोड़ने का, वो इस लिहाज से बहुत डिफरेंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा है हब ऑफ इस्लाम में, इस्लाम के गढ़ में. और ये काफ़ी डिफरेंट है और ऐसा कभी शायद आप लोगों ने सुना ना हो. वहाँ पे जाके लोगों के ईमान और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन में मेरा जो ईमान है वो वहाँ पे शदीद मुतसलसल हुआ है. और जी, और कहते हैं ना कि जो इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंसान की तब्दीली के लिए. किसी भी इंसान के अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो थॉट प्रोसेस कहाँ से जन्म लेता है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जन्म लेता है. तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने मुझे इस्लाम की लाइन से हटा दिया. और फिर उसके बाद लोग कुछ कहते हैं कि आपको शायद लोग बुरे मिले हैं, आपको बुरे मुसलमानों से वास्ता पड़ा है. लेकिन जब आप देखते हैं कि अगर वो लोग बुरे हैं और मेरे एक्सपीरियंसेस बुरे हैं, लेकिन अगर मुझे वही चीजें इस्लामिक आइडियोलॉजी में नजर आती हैं, तो फिर हु इज टू ब्लेम? द ब्लेम हैज टू बी, वी हैव टू ब्लेम द आइडियोलॉजी बिहाइंड दैट, जिसकी वजह से मेरे वो एक्सपीरियंसेस हुए. सो अगर मैं अपनी स्टोरी को समराइज करूं, so that is my story, my personal experience, and then I realized that these personal experiences are because of Islamic ideology, and that led me to leave Islam in hub of Islam. परफेक्ट, दैट इज सो गुड. अच्छा, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जब भी कोई बंदा किसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कहता है कि यार इस्लाम बुरा है, तो मुसल्टे फौरन से खड़े हो जाते हैं, नहीं वो बंदा गलत है. नाउ दिस इज वेरी इजी टू से बंदा गलत है, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में देखें तो 90% ऑफ द टाइम, मैं 10% का मार्जिन ऑफ एरर दे देता हूं, 90% ऑफ द टाइम वो इस्लामिक तालीमात को ही फॉलो कर रहा होता है. तो बड़ा जबरदस्त आपने बात कही डॉक्टर साहब. बताएं कोई एक दो एक्सप्लिसिट एक्सपीरियंसेस बताएं जिनकी वजह से आप में एक ज़हनी हिजाब शुरू हुआ, एक हिजान शुरू हुआ, जिसने आपको मजबूर किया कि आप
دیکھیں کہ یہ اسلامک ہے, نان اسلامک ہے, اور میں نے اس چیز میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. تو give us some of your, a couple of your incidents. جی بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, جب میں سعودیہ میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو ریسزم ہے, ریسزم میں نے آفیشیل لیول پہ دیکھی. ہائے ہائے اس میں ہائے 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 جی جی, ہائے. میں ڈاکٹر تھا اگر, تو ایڈم بھائی آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر سے کمپیئر نہیں کر رہا. میں اگر ڈاکٹر ہوں, ایک پاکستانی ڈاکٹر ہوں یا ایک انڈین یا بنگالی ڈاکٹر ہوں, تو جو میری سیلری ہے وہ ایک وہاں کے انڈر نرس سے کم ہوگی جو سعودی نیشنل ہوگا. ٹھیک ہے, جو وہاں کا سٹیزن ہوگا وہ اگر انڈر نرس کی پوسٹ پہ بھی ہوگا تو اس کی سیلری مجھ سے زیادہ ہوگی, اور اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو اس کی سیلری مجھ سے 3 ٹائمز زیادہ ہوگی. اچھا, اب ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ ان کے رولز ہیں, یہ اس ملک نے یہ رولز بنائے ہیں اپنے سٹیزنز کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ جاب مارکیٹ میں آئیں. اوکے, مان لیتے ہیں کسی ایک لمحے تک, جب تک مجھے نہیں پتا تھا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جس میں عرب سپیریورٹی اور اسپیسیفکلی قریش کے بارے میں بتایا گیا کہ دے آر سپیریئرس. اب سی بات ہے کہ اگر آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو کہہ رہی ہے کہ ایک خاص طبقے کے لوگ سپیریئر ہیں, اور آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ خاص طبقہ آپ سے اوپر ہے آپ کی جاب پلیس پہ, تو who is to blame? We have to blame the ideology. We have to blame the ideology. اب آپ کے سامنے if you give me permission to share something. جی بالکل 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 سر, بالکل. Yeah, thank جیسے ہی آپ you. شیئر کریں گے میں اسکرین پہ لے کے آؤں گا. بہت زبردست بات ہے سر. اور بلکہ ابھی میں پچھلے دنوں دکھا رہا تھا محمد کی ڈیتھ کے اوپر جو اسٹریم کی ہوئی تھی, اس میں بھی میں نے دکھایا کہ محمد نے تو خود اپنے خاندان کی سپیریورٹی دکھائی لوگوں کو, اور پھر دوسری جگہ پہ خود ہی کہا کہ جو اپنے خاندان کی سپیریورٹی کرے وہ اپنے باپ کے اس کو ایل کو چاٹے یا چک مارے. تو دا پرابلم از کہ یار وہ کس جگہ پہ ہے, کس موقع پہ ہے, یہ ایک چیز ہے جو آپ کو فقہ میں نظر آتی ہے. اور فقہ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب لڑکی کو آپ نے نان عرب سے نہیں شادی کرانی. یہ فقہ بالکل. اسلامیہ کے اندر ہے, اور یہ میں نے شرح اور فقہ کی سٹریم جب کی تھی اس کے اندر بھی دکھایا ہوا تھا. لیکن پلیز آپ شیئر کریں, آپ کے ہم جی نوٹس جی, اور آپ کی کلیکشن سے مستفید ہونا چاہیں گے. جی میں لے کے آتا ہوں یہ اسکرین پہ, پھر اس کو آپ کو ذرا زوم کرنا پڑے گا ڈھیر سارا کہ لوگ انگلش پڑھ سکیں. is that okay? کنٹرول پلس کرتے جائیں, اس کے اوپر کلک کر کے نا کنٹرول پلس پلس کریں ذرا, کلک اینی ویئر ان Yes. دی براؤزر اینڈ ڈو کنٹرول پلس پلس. یہ تو بالکل ہی اس سے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چلیں پڑھیں. جی, صحیح مسلم حدیث نمبر 1818A, بک 33, حدیث 1. ٹھیک ہے, یہ sunnah.com کے اسکرین شاٹ ہیں, تو اس کے اوپر کوئی آپ آرگیو نہیں کر سکتے کہ یہ authentic reference نہیں ہے. So it has been narrated on the authority of Abu Huraira that Messenger of Allah said, people are subservient to Quraysh, the Muslim among them being the subservient of Muslim among them. So people are the subservient of Quraysh, and the disbelievers among them being the subservient to the disbelievers among them. تو صاف صحیح حدیث کے اندر آپ کے رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ قریش آر سپیریئر, عربز آر سپیریئر. اور اگر وہاں پہ میں ریسزم دیکھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ریسزم کچھ عرصے تک تو میں برداشت کرتا ہوں, لیکن جب میری نظر سے یہ حدیث گزرتی ہے تو whom should I blame? I have to blame this ideology. I have to say کہ نہیں, انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی سے یہ چیز لی ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ کام کرنے والا, حالانکہ وہ عہدے میں مجھ سے نیچے ہے, I am a doctor, he is an assistant nurse, still he is getting more salary than me because he has been declared superior by their prophet. واہ واہ واہ. اور سر اگر آپ اس کو زوم کریں, میں ایسا کرتا ہوں کہ لوگوں کو دکھاتا ہوں دوسرے طریقے سے تاکہ لوگوں کو نظر آئے. ایک بڑی مزیدار بات ہے اس کے اندر کہ یہاں پہ شان بیان کی جا رہی ہے ان کی. اگر آپ دیکھیں گے تو, Yes. اگر آپ عربی آپ پڑھ سکتے ہیں, بلکہ آپ ہی پڑھ کے بتا دیں بیکاز یو ور دیئر. اصل میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا یہاں پہ الناس تبع لقریش فی ھذا الشان مسلم, سر دیکھیں کیا زبردست بات کی ہوئی ہے.
کہ شان کے اعتبار سے اٹ ہیز بین کہ قریشی جو ہیں ٹھیک ہے ان کی شان بڑی ہے, اس لیے تمام لوگ قریشیوں کے متحد ہیں. ان ادر ورڈز نوکر ہیں, نوکر, سب سرونٹ, یس. سب اینڈ سرونٹ دین مینس ملازم. ملازم. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا غیر مسلم ہے جو کہ عام مسلمانوں کے ملازم ہیں. تو ان ریالٹی ایک ہائرارکی بیان کی گئی ہوئی ہے. یس, اور یہ بالکل ہائرارکی درست جو بات. ہے یہ آفیشیل لیول پہ انہوں نے اگر امپلیمنٹ کی ہوئی ہے, سو دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ, دے آر جسٹ فالوئنگ دیئر آئیڈیالوجی, دے آر جسٹ فالوئنگ وٹ ایور ہیو بین ٹاٹ ٹو دیم. تو میں بالکل اب ان لوگوں کو بلیم تو نہیں کر سکتا, رائٹ؟ بالکل 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 سر, بالکل. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس میں عرب سپیریورٹی کا ذکر کیا گیا ہے, اور کیونکہ آج آپ کا ٹاپک بڑا شاندار ہے تو آئی ووڈ لائک کہ آپ زیادہ اس پہ بھی فوکس کریں. تو میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کروں. آپ نے کپل آف انسیڈنٹس بتائے. جو میرا سیکنڈ انسیڈنٹ تھا ایڈم بھائی, دیٹ واز اے ویری پینفل انسیڈنٹ, کہ اور اس پہ شاید مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے, کہ جب میں وہاں پہ گیا تو آپ کو پتا پاسپورٹ تو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں فوراً ہی, کیونکہ بالکل ابھی تک وہاں پہ غلامی تو چل رہی ہے. پاسپورٹ کنفسکیٹ ہو گیا تھا. آئی واز ناٹ فری ٹو ٹریول. فریڈم ٹو موو سب سے پہلے سلب کی جاتی ہے. میں تیز تیز بول رہا ہوں تاکہ میں زیادہ ٹائم نہ لوں, کیونکہ آپ کی اسٹریم آج بہت سر, امپورٹنٹ آپ ہے. بالکل ٹائم لیں, آپ کو بلایا اسی لیے ہوا ہے سر. فرسٹ 45 اینڈ منٹس آپ کے ہیں, آپ بولیں. آئی ایم ایکچولی لوکنگ فارورڈ فار یور اسٹریم ایکچولی. تو اچھا, اب دیکھیں, پاسپورٹ تو کنفسکیشن جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو فوری طور پہ آپ کے پاسپورٹ آپ کے قبضے میں لے کے آپ کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ when I went there to within 1 month یا شاید 5 weeks میں, after 5 weeks I lost my mother. اوہ, I I'm lost so my sorry. mother and I was the youngest اور سب سے زیادہ لاڈلا. And here comes the painful part that I was not allowed to go to Pakistan for her funeral, اور ان کو آخری دفعہ دیکھنے کے لیے I was not allowed, اور میں نہیں گیا. میں بالکل سچ بتا رہا ہوں, میں نہیں جا سکا اپنی ماں کی وفات پہ. میں جا سکتا تھا. اس کے پیچھے میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ ایڈمائی آپ کو پتا ہونا چاہیے, اور میں نے مختلف سٹریمز پہ اس چیز کی ریکویسٹ کی ہے تمام ایکس مسلم سے, اور لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا انفارچونیٹلی. میں نے ظفر بھائی کے سٹریم پہ بھی, اس کے علاوہ میں نے جو ہمارے ہیں دوسرے بھی ایکس مسلمز ہیں ان کی سٹریم پہ بھی یہ بات کی ہے. اس پہ بولنا چاہیے. سعودیہ میں ایک لا ہے ایگزٹ ری انٹری سسٹم کا. The moment you enter Saudi Arabia as a worker, you cannot leave until you have an exit and re-entry visa issued by your employer. آپ کے پاس اگر آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ سعودیہ کے بارڈر کو کراس نہیں کر سکتے. You need an exit visa. And that exit visa آپ دوسرے فارمز میں اس کو کہہ لیں کہ permission from the employer. جب تک آپ کا امپلائر آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ سعودیہ سے باہر اپنے ملک میں نہیں جا سکتے. کوئی بھی ورکر نہیں جا سکتا. تو what happened, unfortunately my mom died. جیسے اگلا دن ویکینڈ کا تھا, 2 چھٹیاں تھیں, اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ جی آپ کا پاسپورٹ تو ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, اور جو ہے سنڈے کو ورکنگ ڈے ہوتا ہے, تو سنڈے کو جب آفس کھولے گا دین وی ول ارینج فار یور ایگزٹ ری انٹری ویزا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا کیا ہوتا ہے. اینڈ I came to know کہ میں تو سعودیہ سے باہر نکل ہی نہیں سکتا جب تک مجھے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوگی, جب تک مجھے ہاسپٹل کا ڈائریکٹر پرمیشن نہیں دے گا. اینڈ they refused to issue me an exit re-entry visa. سر They اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہاں پہ ورک کرنے والے لوگ جاہل ہیں, بیکاز وہ unknowingly unwillingly غلامی ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور یہ صرف سعودیہ کی بات نہیں ہے سر, یہ دبئی کی بھی یہی بات ہے. وہاں پہ جاتے ہی آپ کا ویزا لے لیا, پاسپورٹ لے لیا, اس کے بعد وہ آپ کے کفیل کے پاس چلا گیا, غلامی کی تنخواہ دے رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. دے آر گوئنگ کہ یار ہم اسلامک کنٹری میں جا رہے ہیں, ہم مسلمان کنٹری میں جا رہے ہیں, ہم نے جو ہے نا وہ نان مسلم کنٹری میں جا کے کام نہیں کرنا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, ہم مکہ کا بھی طواف کر لیں گے, کعبے کا بھی طواف کر لیں گے, مسجد نبوی بھی چلی جائیں گے وغیرہ وغیرہ. دے آر سو مچ ہوپ کہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں جا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامک کنٹری میں کیا کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اینڈ دین دے کرائی اباؤٹ اٹ. اور میں نے ملٹیپل ٹائم کہا ہے
کہ یار دبئی شبئی سعودیہ قطر عمان ان جگہوں پہ جا کے جاب کرنا سر غلامی کے علاوہ کچھ نہیں, nothing بالکل more than being a slave. کیونکہ میرے کچھ دوست یار گئے اور ان کے ساتھ بھی بڑے سلسلے ہوئے, بڑے مسئلے مسائل ہوئے, تو میں نے اپنی لائف میں تیار کر لیا تھا کہ پاکستان میں کم کھائیں گے لیکن دبئی شبئی جاب کے لیے نہیں جائیں گے. تو بالکل اب یہ ان کے بہت اچھا لاز کرتے ہیں, and we can't freaking do anything because that's the law of the country and you can't do یس anything. اور یہ law of the country is coming from the Islamic scriptures. Yes, and that what I'm going to prove. That what I'm going to prove today. اچھا دیکھیں, میں اس وقت نیا تھا ایڈم بھائی, میرے کوئی دوست نہیں تھے, ٹھیک ہے, اس وقت وہاں پہ جو مجھے پراپرلی گائیڈ کر سکتے یا گائیڈ کر بھی پاتے تو کیا کر سکتے تھے, کیونکہ رول تو ہے کہ ان کا آئی نیڈ این ایگزٹ ری انٹری ویزا. اینڈ ایگزٹ ری انٹری ویزا 2000, میں آج سے 10-11 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ایگزٹ ری انٹری ویزا کے لیے ضروری تھا کہ آفس کھلتا اور ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہے ہاسپٹل کا وہ میرے ساتھ جوازات کے آفس میں جاتا اور وہاں سے میرا ویزا سٹیمپ ہوتا اور پھر میں جاتا, ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ سمپل پاسپورٹ پکڑا دیتے تو میں اس پہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایگزٹ ری انٹری ویزا اس کا آپ پے بھی کرتے ہیں. اگر آپ 1 مہینے کے لیے اپنے ملک میں جا رہے ہیں تو یو پے 200 ریالز, اینڈ 200 ریالز از رائٹ ناؤ 15,000 پاکستانی روپیز. یہ آپ پے کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک جانے کے لیے. یو ہیو ٹو پے ٹو دا گورنمنٹ آف سعودی عربیہ. اگر آپ نے 3 مہینے کے لیے جانا ہے یو ہیو ٹو پے 300 ریال, 4 مہینے کے لیے 400, 5 مہینے کے لیے 500 اور 6 مہینے کے لیے 600. اگر کوئی 6 مہینے کے لیے اپنے ملک جا رہا ہے, ہی ول پے 600 ریالز which is equivalent to almost 50,000 پاکستانی روپیز, جو کہ انڈین روپیز میں 17 to 18,000 روپیز بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یو پے فار دیٹ ویزا. اچھا, اب میرے ساتھ ایک بہت پینفل انسیڈنٹ ہوا. اب چونکہ وقت زیادہ گزر گیا تو مجھے رونا نہیں آتا یہ بتاتے ہوئے, اور چونکہ میں بہت جگہوں پہ بتا چکا ہوں تو ورنہ اس سے پہلے میں سینٹی ہو جاتا تھا, بہت میں رونا شروع کر دیتا تھا, کیونکہ ایک بیٹے کے لیے اس سے زیادہ, اور وہ بھی جو سب سے چھوٹا بیٹا اس کے لیے اس سے زیادہ پینفل کیا چیز ہو سکتی ہے. خیر, میرے اس وقت دوست نہیں تھے, لیکن جب میری وہاں عربیوں سے دوستی ہوئی اور میں نے پوچھا یار کیا تھا, مجھے جانے دیتے, کیا فرق پڑتا ہے, کیوں یہ ڈریکونین لا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے, سلیوری کا یہ سسٹم کیوں ابھی تک چلا رہے ہو تم لوگ. تو انہوں نے کہا, مجھے جو بتایا گیا کہ جو غلام اپنے آقا کی مرضی, کیونکہ دوست بن گئے تھے پھر تو میرے سے فرینک تھے, کہ جو غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر چلا جاتا ہے اس کے لیے تو اس کو تو بہت ناپسند کیا گیا قرآن میں. ہم کچھ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ان اسلامک, ایگزٹ ری انٹری سسٹم از ناٹ ایٹ آل ان اسلامک, ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے, یہ آپ تو ظاہر یہ پریزنٹ کرتے رہے ہوں گے, لیکن چونکہ اس موقع پہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے سننے والے, میرے آپ کے سننے والے اور میرے سننے والے اگر یہ دیکھ لیں ساتھ ساتھ, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ریفرنس شیئر کیا رن اوے سلیوز کے بارے میں. یہ حدیث ہے, آپ تو جانتے ہوں گے. اگر آپ اس کو نماز جو بھی ایکسپٹ نہیں ہوتی, اور اس کی نماز بھی ایکسپٹ نہیں ہوتی, اور مرے گا تو وہ کافر کی موت مرے گا. تو اچھا آپ دوسرا والا پیج لے آئے. اوکے جی میں رن اوے آ گیا سلیو. جی, آ گیا. Can I remove it? Yes. The first one I have removed. جی جی. Yes. When the slave runs away from his master, his prayers is not accepted. یہ ایک ریفرنس ہے. اور دوسرے میں ایڈ ہوئے گا کہ وہ مرے گا تو ڈس بلیور مرے گا. بالکل ایسا. ایک سیکنڈ میں شیئر کرتا ہوں یہ پلیز. اچھا آپ ہر دفعہ نئی اسکرین ایڈ کر رہے ہیں جی, یہ لیں. Yes. So a slave who runs away from his master is considered to have committed an act of infidelity until he returns. This is Sahih Muslim, book number 1, hadith number 134. You guys can check کہ ایک جو غلام ہے اگر اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے تو اس نے ایسا کیا جیسے اس نے کچھ کفر کا کام کیا, an act of infidelity. تو وہ کیوں جانے دیں گے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے یہ کہنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چونکہ برے لوگ ملے اور اس کی وجہ سے تمہارے ذہن میں ایک نیگیٹو پرسپشن پڑ گیا اسلام کا, میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں کہ اس کا رسپانسبل وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہ سکھایا ہے,
وہ آئیڈیالوجی ہے جنہوں نے یہ کرولٹی ان کو سکھائی ہے, یہ ظلم کرنے کے طریقے ان کو سکھائے ہیں, میں اس آئیڈیالوجی کو کیوں نہ بلیم کروں. سو آئی وڈ بلیم پروفٹ محمد جو یہ سب کچھ کہہ گئے ہیں. آپ کے پروفٹ محمد کو میں بلیم کروں گا, میں ان لوگوں کو, ان کے ماننے والوں کو بلیم نہیں کر رہا, وہ تو صاف کہہ گئے ہیں. تو جب میں نے یہ حدیثیں دیکھی تو میں نے کہا یار انہوں نے تو مجھے صحیح روکا, اور یہ مجھے انہوں نے بتائیں. ایڈم بھائی یہ چونکہ میرے دوست بن چکے تھے, اور میں نے کہا کہ یار یہ کتنی ان اسلامک کام کرتے ہو آپ لوگ, کیوں نہیں جانے دیتے, پیسے بھی لیتے ہو ایگزٹ ری انٹری ویزا کے لیے, اور جانے بھی بس پھر اپنی مرضی سے دیتے ہو. کہتے ہیں کچھ ان اسلامک نہیں ہے اس میں, یہ دیکھ لو آپ اسکرپچر میں لکھا ہے صاف. ہاں پھر یہی لوگ جو ہے نا سر, انڈیا پاکستان کے یہ مسلٹے جو ہے نا, یہ آگے کہتے ہیں نہیں 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 عرب جو ہے نا وہ اسلام پر نہیں چل رہا. میں کہتا ہوں کہ یار خدے کے بچوں, جن کی زبان میں وہ اترا, جن کے لیے وہ اترا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسلام کو نازل کیے ان کی زبان میں, تاکہ مدر آف سٹیز کو یعنی کہ مکہ کو بقول اسلام کے اس کو ہدایت دے سکے اور ان کو سمجھا سکیں. تم کہہ رہے ہو کہ تم جو کہ انڈیا میں بیٹھے ہو, جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی, مشکل سے پڑھتے ہو, وہ زیادہ جانتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیم. تو سر یہ ان کی ہپوکریسی ہے کہ جہاں پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آتے ہیں نا, وہاں پہ کبھی رونا شروع کر دیتے جی عربی 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 عربی, اور پھر عربوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے نہیں نہیں انہوں نے یہ غلط کیا. The whole idea is that they do not know the real Islam in a way کہ ان کو ایک sugar coated اسلام دکھایا گیا ہوا ہے, بالکل and they are only living in that. Whereas سعودیہ والے لوگوں کے پاس یہ چیزیں یار ایسی ہیں نا, ان کو تو ٹرانسلیشن نہیں چاہیے. They can بالکل freaking بالکل read the Arab, they can know what is saying. یس, اور وہ ہم سے زیادہ بہتر پرسیو کر سکتے ہیں. ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے دے آر بیٹر دین اینی ون ایلس. Because سر شرح جو ہے, بنائے ہوئے ہیں وہ ہاں 100% اسلامک ویلیوز کے ساتھ مطابقت کھاتے ہیں, کمپیٹیبل ہیں. بالکل. بیکاز شرح جو ہے نا سر اپنا بھائی صاحب, جو شرح ہے اگر آپ دیکھیں کہ 90% شرح جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ ہی نہیں کی ہوئی. جس طرح قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں اسی طرح حدیثوں کی شرح ہیں. اب بالکل صحیح مسلم کی شرح ہے, صحیح بخاری کی شرح ہے, یہ شرح جو ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم لوگوں بالکل کو دکھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو جا کے عربی میں, پھر ٹرانسلیٹ کر کے گوگل ٹرانسلیٹر سے, because یہ ہماری لینگویجز میں موجود نہیں ہے. And they can just read them and understand it. اچھا آپ کچھ اور شیئر کر رہے ہیں اس وقت؟ if you would be so kind, یہ میرا ایک سیکنڈ سوری ایک سیکنڈ, نہیں یہ غلطی سے ہو گیا. خیر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں, جو کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں فورن ورکرز کو, یہ کانٹریکٹس ہی ان اٹ سیلف بہت بڑے ریسسٹ قسم کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں صاف لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے اٹ از فار اے نان سعودی. ٹھیک ہے, اٹ از فار اے نان سعودی. میں اس کا ثبوت آپ کے سامنے اپنے سارے مسلمان دوستوں کے سامنے رکھنا اصل میں چاہ رہا تھا. یہ دیکھیے ایڈم بھائی, سوری میں پہلے غلط شیئر کر دیا. جی نو وریز نو وریز. سر بات یہ ہے کہ یہی لوگ پھر جب ویسٹرن کسی کنٹری میں جاتے ہیں نا تو ایکویلٹی کا رونا روتے ہیں. بالکل یہ وہی لوگ ہیں وہاں جا کے ایکویلٹی کا رونا روئیں گے, لیکن سعودیہ میں جا کے نا وہ وہاں کے ان کا غلام بن کے رہنا ان کو بڑا پسند ہوئے گا. جی اللہ کے گھر پہنچے میں دکھا پلیز, دوں یہ سر. میرا اپنا کانٹریکٹ ہے, جی میں یہ دکھا میرا دیا. اپنا کانٹریکٹ ہے. اس میں اگر آپ پڑھیے کہ آپ سے بہتر تو کوئی عربی پڑھ نہیں سکتا ایڈم بھائی. قرار تجدید العقد الموظف غیر سعودی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. قرار تجدید العقد الموظف غیر سعودی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک پوسٹ پہ ایک بندے کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, اس میں سعودی غیر سعودی کیا ہے؟ وہ ایک پوسٹ ہے, اس میں اے وائی ایکس وائی زی کوئی بھی بندہ ہے وہ اپوائنٹ ہو رہا ہے. غیر سعودین, یہ غیر سعودین کا لکھنے کا اس کا تھوڑا ترجمہ کر کے بتائیے گا ایڈم بھائی. یار یہ قرار قرارداد ہے, تجدید کی ہوئی ہے, عقد ایز اے یعنی کہ اس کا کانٹریکٹ, کانٹریکٹ ہے. ایمپلائیز ٹھیک ہے, کانٹریکٹ. وہ امپلائمنٹ کا جو کانٹریکٹ ہے اس کی عقد ہے یہ کہ وہ غیر سعودی ایسے بندے کے لیے جو کہ سعودی سٹیزن نہیں ہے. دا ہول آئیڈیا از کہ وہاں پہ بھی obviously لاز ہوں گے, رولز ہوں گے, ریگولیشنز ہوں گی فار دا سیلری آف اے پرٹیکولر پرسن ایٹ اے پرٹیکولر پوسٹ. ناؤ یس جیسے ہی غیر سعودی کی بات آئے گی, دیٹ لا از چینجڈ. وہ جو سیلری بریکٹس ہیں وہ بدل گئی ہوئی ہیں, لہٰذا اس کے اندر نئی شکیں ہیں.
کب جا سکتا ہے کب نہیں جا سکتا, اس کی سیلری بریکٹ کیا ہے. تو لہٰذا جب بھی کورٹ آف لا میں جائیں گے یہ والا کانٹریکٹ لے کے, تو کورٹ آف لا ویسے ہی ہنس دے گا تو کہاں سے آ گیا ڈنگر, واپس اپنی کنٹری میں دبا ہو جا. That's what it is in reality. How stupid it is. It is a contract. It is a document of contract for an employee who is a non-Saudi. Okay. That what is the English translation. ہمارے اگر انگلش سمجھنے والے لوگ, a document of contract renewal for an employee who is non-Saudi, غیر سعودی. ماشاءاللہ Right. تو آفیشیل لیول کی یہ ریسزم پلس ایگزٹ ری انٹری سسٹم. آپ نے کپل آف انسیڈنٹس کا ذکر کیا, تو وہ میں نے کپل آف انسیڈنٹس آپ کے سامنے شیئر کی کہ یہ وہ تھے جنہوں نے میرے تھاٹ پروسیس کو بہت زیادہ فاسٹ کیا اور مجھے کریٹیکل انالیسس کی طرف میرا رجحان بڑھایا. نیوٹرل انالیسس میں اور کریٹیکل انالیسس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب تک آپ نیوٹرل نہیں ہوتے تو آپ کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں سکتے, اس کی نیگیٹیوٹی کو آپ اچھی طرح سے پرسیو نہیں کر سکتے. سو آئی کنسیڈر مائی سیلف لکی ان اے وے دیٹ یہ جو میرا کریٹیکل فیز ہے, جہاں پہ میں نے کریٹیکلی اسلام کو انالائز کیا, وہ میرا بہت جلدی آیا. اور پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ اسکرپچرز میں ہے اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, وہ اسکرپچرز کا پارٹ ہے, تو پھر میں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. تو اب یہ جو سیکنڈ چیز ہے نا, یہ اب بتائیں. بائی دا وے پہلے فشرمین صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بلال ویلکم آؤٹ آف اسلام, اسٹے سیف اینڈ بلیسڈ, تو آپ کو یہ آیا. دوسرا وائجر صاحب کہتے ہیں ماڈرن ڈے سلیوری. سر بالکل ماڈرن ڈے میں سلیوری جو یہ والی ہے, یہ بات یہ ہے کہ یہ چیز ابھی ان دا UN چارٹر از کائنڈ آف ناٹ کالڈ سلیوری, کیونکہ یہ والی چیز وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ختم کر چکے ہیں, ایکول رائٹس اینڈ آل دیٹ. تو اس کو انہوں نے نیا نام دے دیا ہے وچ از ریسزم اور اپنا ایکول رائٹس موومنٹ اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو اس کو انہوں نے سلیوری سے باہر نکال دیا ہے, بٹ ان فیکٹ اٹ از, اور یہ سلیو کے اس میں نہیں آتی, اس وجہ سے یہ ابھی تک بچی ہوئی ہے سعودیہ والی کنٹریز کے اندر. لیکن سر اب آپ سعودیہ میں ہیں, آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملا, تو کیا آپ نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ اب آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے, کسی اور کنٹری میں جانا چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے؟ بالکل بالکل, یہ میں نے بہت پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, لیکن ظاہر ہے انسان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا مرچ مسالے والی چیزیں میں بتانا چاہوں گا. بہت کچھ دیکھا میں نے اپنی ڈیورنگ میڈیکل پریکٹس ایڈم بھائی, اور میں نے زیادہ تر کہیں اتنا زیادہ کھل کے نہیں بتایا. دیکھیں بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میرے پاس پیشنٹس آتی تھی جو کہ خدامائیں ہوتی تھیں. خدامائیں کیا کہیں گے ظفر بھائی؟ اپنا خادمیں, وہ جو فیمیل ورکرز ہیں, جو فیمیل ورکر جو ہوم کرنے کے ورکرز لیے, ہوتی ہیں. ہاں جی, سرونٹس جو بالکل بالکل. اچھا, اور وہ بھی ہوں گی انڈیا سے, یا وہ اپنا انڈیا, کیا نام ہے ان کا, بنگلہ دیش, بنگلہ دیش سے, موسٹلی بنگلہ دیش. افریقن کنٹریز بہت زیادہ, بنگلہ دیش بہت زیادہ, انڈیا بہت کم, لیکن ہوتی تھیں, کچھ انڈینز بھی ہوتی تھیں. اچھا, اب دیکھیں ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فیمیل سے, ہماری اگر ہم کوئی ایسی میڈیسن دینا چاہ رہے ہیں جو ڈومیسٹک ورکرز, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. تو یہ جو ڈومیسٹک ورکرز آتی تھیں اور ان کا ہم پوچھتے تھے کہ آپ کو لاسٹ ٹائم پیریڈس کب ہوئے ہیں, تو ہمیں پتا چلتا تھا کہ 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے ان کو پیریڈس نہیں آئے, تو اے مینوریا ہے. تو جب اے مینوریا ہوتا ہے تو وی ہیو ٹو سی ویدر اٹ از اے جیسٹیشنل اے مینوریا یا کوئی اور ریزن ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اے مینوریا کی, بہت ساری ریزن ہمارے اوپر سے نکل رہے, یہ ایمن ایریا کیا اچھا ہوتا ہے سوری سر, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, نان ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں جب بھی کسی بھی عورت کے پیریڈز رکتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں جی آپ کو لاسٹ ٹائم پیریڈ کب آیا, تو کہتی ہیں 2-3 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک کہ مجھے پیریڈز نہیں آئے. فوراً ذہن میں شک جاتا ہے پریگننسی کا, بے شک, ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے, حمل کا شک جاتا ہے فوری طور پہ. تو ایسے میں ہمیں یورینری پریگننسی ٹیسٹ کروانا چاہیے. بالکل. تو میں ایڈوائز کرتا تھا یورینری پریگننسی ٹیسٹ, تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ اس کا تو ہسبینڈ یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو یہاں پہ 1 سال سے 10 سال سے 5 سال سے, جتنے بھی سال سے, ٹھیک ہے. تو اس کا یو پی ٹی مینس یورینری پریگننسی ٹیسٹ, تو میں یو پی ٹی بولوں گا. تو یو پی ٹی اس کا ہمیں یو پی ٹی کروانا چاہیے. تو میں نے چونکہ میڈیسن ایڈوائز کرنی ہے,
اور آپ کو پتا ہے کہ پریگنینسی کی کسی خاص سٹیج میں کچھ میڈیسنز الاؤڈ ہوتی ہیں، پہلے 3 الاؤڈ مہینے نہیں کی ہے. کچھ میڈیسنز ہیں، پھر اگلے 3 مہینے کی، اور پھر اگلے 3 مہینے کی الگ الگ بالکل. میڈیسنز ہوتی ہیں. تو یو پی ٹی آئی مین پریگنینسی ٹیسٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو رول آؤٹ کہ کہیں پریگنینسی تو نہیں ہے، کہیں حمل تو نہیں ہے. تو اچھا، میں نے بہت ساری خدام ماؤں کا ایسے پریگنینسی ٹیسٹ ایڈوائز کیا ہے، مجھے ان کی رپورٹس نہیں ملی، اور نہ ہی بعد میں خدامائیں ملی ہیں مجھے، نہ ہی بعد میں مجھے ڈومیسٹک ورکرز وہ ملی ہیں واپس، نہ میں نے انہیں دیکھا وہ کہاں جاتی تھیں، مجھے نہیں پتا. اور تو بیسیکلی ایکسکیوز می. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو تین کیسز مجھے ایسے یاد ہیں جس میں مجھے بس بتا دیا گیا کہ پریگنینسی ٹیسٹ از نیگیٹو، یو کین گو اہیڈ. اس کے بعد میں نے میڈیسن ایڈوائز کر دی. اب اس کو دی نہیں دی، ایکچوئل میں کیا پریگنینسی ریزلٹ تھا، میرے پاس پیپر تو نہیں آیا، پیپر تو میرے بالکل پاس صحیح. نہیں آیا جس میں لیبورٹری کی اسٹیمپ ہے. مجھے بس بتا دیا گیا اٹس نیگیٹو اینڈ یو کین گو اہیڈ، اور میں میڈیسن ایڈوائز کر دوں گا. اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پیشنٹ. اور مجھے کئی دفعہ شک ہوتا تھا مجھے کہ یہاں پہ کچھ فیشی ہے. تو پھر ہم جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک الیمین ہے ان کے ساتھ تو آپ آئے ہائے ہائے ہائے. سیکس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کو اجازت ہے. اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پہ سورہ احزاب آیت 50 میں اجازت مل گئی. ٹھیک ہے، محمد کو تو اجازت مل گئی سورہ 23 سورہ المومنین ورس 5-6 میں، عام لوگوں کو اجازت مل گئی چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 22 سے لے کے 26، اس میں بھی عام مردوں کو اجازت مل گئی. چیپٹر نمبر 78 میں بھی اجازت مل گئی، بالکل اور بے شمار حدیثوں میں اجازت مل گئی. تو بیسیکلی سر جی میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں بائی دا ویسٹرنرز اباؤٹ دس، کہ آج بھی وہاں پہ فیمیل میڈ سرونٹس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو کہ سیکس سلیو کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمیں اس کے اوپر لوگوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنا دی ہیں، لیکن وہ فیمس نہیں ہوتی کیونکہ لیگلی انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے. لیکن لیگلی اب اس کو سلیو کا نام نہیں دیا گیا ہوا، اب اس کو خادمائوں کا نام دیا گیا ہوا ہے، اس کو ڈومیسٹک سرونٹس کا نام دیا ہوا ہے. بٹ دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ ود دیم which they do with the slaves, because just like as a male you are a slave in the office, as a female they are slave in their homes, and یس. home servant کے slave جو ہے اس کے ساتھ sex ہو رہا ہے. And that's what is happening. Do اور you agree? یہ اور ہم میرے معلومات میں ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ جو ڈومیسٹک ورکر ہے وہ اگر بھاگ کے چلی گئی ہے اور پولیس اسٹیشن چلی گئی ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اپنی مالکن کے پاس. اور یہ بھی کہ محمد نے ہی بولا ہوا ہے کہ اس کو واپس اس کے مالک کے پاس ریٹرن کرنا ہے. یس. تو اب اگر یہ جو نیگیٹو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اگر آپ کو یہ اسلامک اسکرپچرز میں ملتی ہیں، آپ کو ان کے نبی کی فرمودات میں ملتی ہیں، ان کے اقوال زرعی میں ملتی ہیں، تو پھر آپ ان کے نبی کو بلیم کریں گے یا یو شوڈ بلیم دیز پیپل؟ یہ تو بیچارے پپیٹس ہیں. تو آئی تھنک میں کہتا ہوں کہ یہ بیچارے شاید خود ایک وکٹم ہے، ایک غلط آئیڈیالوجی کے، ایک ظالم آئیڈیالوجی کے وکٹم بن چکے ہیں یہ مسلمان. اب ان کا بھی قصور ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی تو کیا کہتے ہیں نسل در نسل ان کو یہی چیز سکھائی گئی ہے، اور اب ان کے اندر بالکل ایک طرح سے ایسی گھر کر چکی ہے کہ ان کو وہ اس میں کچھ برا نہیں لگتا. اینڈ دیٹ از ویری ویری انفارچونیٹ. تو تھوڑا سا میں اپنے ویورز کو میں تھوڑا سا اپنے چائلڈہڈ کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ ایڈم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو. جی سر، بس جہاں تک آپ بتانا چاہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، as long as آپ کی ڈاکسنگ نہ ہو جائے. سوری، اگر ایز آپ کی لانگ کوئی ایز فیملی آپ کی ڈاکسنگ نہ ہو جائے، اگر آپ کی کوئی فیملی پاکستان میں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے کہ آپ کی ڈاکسنگ ہو جائے تو ذرا دھیان سے، باقی سب ٹھیک ہے. کیونکہ ہاں، یہاں پہ بڑے ہمارے پاس جو ہے نا بڑے ایکسٹریم لیول کے لوگ بیٹھے ہیں. رائٹ جسٹ ایف وائی آئی. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا جو بچپن گزرا ہے نا، میں ایک وقت تھا کہ مجھے شہید ہونے کا بہت شوق تھا، اور میں جہادیوں کے ساتھ بڑا ہائے 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 اٹیچ ہائے. تھا، اور ان کے کیمپس میں جایا کرتا تھا، کیونکہ میری فیملی بہت ریلیجیس ہوتی تھی. میں آپ کو اگر بتاؤں فرام اے اسکیل ٹو 1 to 10، اگر 1 از لائک غامدی ٹائپ پیپل، غامدی اسلام، اگر آپ کریں نمبر 1 از غامدی اسلام، اینڈ نمبر 10 از آئسس یا
तालिबान. So I would rate myself at 8. मैं इतना माशाल्लाह माशाल्लाह. कटर मैं इतना कटर मुस्लिम था और मुझे बहुत शौक था जिहाद का और मेरे दिल में शदीद तमन्ना थी कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं और मैं भी हूरों का हस्बैंड बनूं. ठीक है. तो तो मैंने अपना बचपन ऐसे गुजारा है और अपना किसी हद तक लड़कपन मैंने मुजाहिदीन के कैंप्स में भी गुजारा है और थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई और मैंने उनके रहन सहन, मैंने उनकी अंदर की चीजें अपनी नजर से देखी हैं. हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर रहा हूं. माशाल्लाह. और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आजकल फलस्तीन की बड़ी हवा चल रही है कि जिहाद फलस्तीन की शायद बात शुरू हो जाएगी. अपने बच्चों को इस रास्ते की तरफ कभी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे शहीद होते हैं ना जाके, वो पहले उनकी जान की शहादत से पहले किसी और चीज की शहादत होती है. उनके पिछवाड़े की शहादत होती है. उनके पिछवाड़े की शहादत होती है उनके कमांडर्स के थ्रू. ठीक है. मैं रहा हुआ उन लोगों के दरमियान में. 2 शहादतें होती हैं. पहली शहादत जो बताई एडम भाई ने, क्या बताई एडम भाई? पिछवाड़े की शहादत. पिछवाड़े की शहादत. और उसके बाद दूसरी शहादत होती है जो एक मोहल्ले का मौलवी अपने मदरसे में एक बच्चे के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ करता है. वही कुछ ये जिहादी कमांडर इन नन्हे मुन्ने मुजाहिदीन के साथ जिहादी कैंप्स में करते हैं ट्रेनिंग के नाम पे. बेशक. इसलिए बराए मेहरबानी इस कल्ट से बचिएगा. जिहाद के चक्कर में अपने बच्चों को जाने ना दीजिएगा, क्योंकि अब हवा चल रही है. आजकल हवा किसी भी वक्त हो सकता है ईरान के लिए जिहाद का ऐलान कर दिया जाए, हो सकता है फलस्तीन के लिए ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि मैंने वो 89-90 का वक्त देखा हुआ है जब जिहाद कश्मीर ऑन टॉप था, जब सोवियत विड्रॉल हुआ था और सारे मुजाहिदीन को नई जॉब मिली थी कश्मीर में. तब इन्होंने अपना सारा जो अपनी अटेंशन थी कश्मीर में शिफ्ट कर दी थी. और वो अर्ली 90s और लेट 90s, 94, 95, 96, फ्रॉम 89 टू 96 या 97 तक आप कह लेंगे, जो 7-8 साल हैं, इसमें जिहाद वो कश्मीर जिहाद वाज एट पीक एंड हिजबुल मुजाहिदीन वाज वन ऑफ द की कह लें कि सबसे की फैक्टर था इन पाकिस्तान. वी ऑल, यानी पाकिस्तानियों को तो पता है, इंडियंस को शायद इतना पता ना हो, लेकिन वो की फैक्टर रहा है अपना इधर पाकिस्तान साइड पे. और बल्कि अगर आप देखें, वो दुकानों के ऊपर उसी टाइम में लिखना शुरू किया था, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है. आप बताओगे 90s का स्लोगन है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है. तो वो इंसाइटमेंट था इस चीज के लिए बड़ा ज्यादा पाकिस्तान के अंदर. तो वो बड़ा था कि यार जिहाद करेंगे, कश्मीर आजाद करेंगे, कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है. तो वो फिर स्लोगन जो है वो उसके बाद जो है ना, मेरे ख्याल में 2000 के बाद इट बिकेम ए मॉकरी कि यार तूने उधार तो देना ही नहीं है, यानी कि तू उधार देना ही नहीं चाहता. मगर दैट 10 years, almost 8-9 years were very famous to go and fight in Kashmir, and कश्मीर को आजाद करना है इंडिया से और वगैरह वगैरह. तो this was like a very common notion that was running in Pakistan. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने तो ये था मेरा बचपन. जाहिर उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय मेडिकल मैं स्कूलिंग स्टार्ट हुई और फिर मेडिकल एजुकेशन मैंने एमबीबीएस किया. और एमबीबीएस में मैंने देखा कि जो कुरान है, कुरान के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजी है वो इतनी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है रियल एम्ब्रियोलॉजी के साथ. जो इस्लामिक एम्ब्रियोलॉजी है वो तो उसका तो कोई सर और पैर ही नहीं है. बहुत सारी चीजें. एक बहुत फनी बात मैं आपको बताता हूँ. आई एम श्योर एडम भाई आपने जिक्र किया होगा इस चीज का कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी स्ट्रीम में, कि इस्लामिक एम्ब्रियोलॉजी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तो सिर्फ नुत्फे से दिखाई गई है कि एक नुत्फा जो है वो काका बन गया. ठीक है. जबकि जो रोल ऑफ फीमेल एग है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है. सर जी, मैं ये लोगों ने लिखना शुरू कर दिया आंडा आंडा. वो एक हमारे पास बंदा आता था और मैंने उसको चैलेंज किया, मैंने कहा आंडा दिखाना. अब वो आंडा जरा देसी स्टाइल में मैंने बोल दिया, वो बड़ा फेमस हो गया यहाँ पे. मैंने उसे कहा आंडा तो दिखा मुझे, पूरे कुरान में और सियासत में तू आंडा दिखा, आंडा कहाँ है. तो वो बंदा तकरीबन 1 साल तक उस बंदे का जोक चलता रहा कि कहता था हाँ मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आऊंगा, लेकिन नहीं आया.
تو جتنی دفعہ بھی آتا تھا مجھے یہ کہتے تھے بھائی آنڈا لے کے آیا تو وہ آنڈا دکھا. اینڈ اٹ از ریئلی اسٹیوپڈ کہ یار کیونکہ اس زمانے میں اس 7th century Arabian Peninsula کے اندر even though کہ Greeks knew the egg, they knew the Yes, egg. The yes, Greeks and the Chinese medicine science, they knew about the eggs, but Muhammad yes, knew only about the water of the female and the water of the man. Water of the female is because یار پانی کی وہ نکلتی ہے سیکس کے لیے کیونکہ نیڈ ہوتی ہے وہ, تو وہ اس کو سمجھتا رہا. اور ایون yes, دو کہ اگر ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو محمد کہتا ہے کہ جس کا پانی پہلے نکلے گا بچہ ویسا ہوگا, یعنی کہ اگر فیمل کا پانی پہلے نکل گیا تو بچہ فیمل بنے گا, مرد کا پانی پہلے نکل آیا تو بچہ مرد بنے گا. تو یعنی امیجن ہاؤ اسٹیوپڈ اٹ از کہ he was believing. اچھا آج کے دن میں اگر آپ sunnah.com پہ دیکھیں گے تو اس نے کروموزوم ڈال دیا لفظ کروموزوم, and I was like what the hell man, the Arabic is a مار رجل و مال نسا, یعنی مرد کا with male پانی and اور female. فیمل کا پانی, انہوں نے Yes. لفظ کو ٹرانسلیٹ واٹر ماں کو ٹرانسلیٹ کر دیا کروموزوم. میں کہا یا لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر, کتنا ڈسیو کرو گے ویسٹرنرز کو, بٹ دیٹس the reality sir. اچھا ویسے سائنس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے خیال میں جو سب سے بڑی وکٹم بنی ہے وہ بیچاری عربی لینگویج بنی ہے. خلق الانسان من الگ کو کرنے کے لیے الگ کے انہوں نے 3 ترجمے کر دیے, لیچ لائک سبسٹانسز, وہ پھر لٹکی ہوئی چیز. اچھا پھر اگر آپ چلے لٹکی ہوئی چیز مان لیتے ہیں, اگر ہم سپرم کو ڈرائی کر کے اسے لٹکا دیں تو شاید وہ بھی پھر بچہ بن جائے گا. الحمدللہ سے لٹکا بچہ بن جائے گا. اس کو کسی اسپیشل انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اس سپرم کے ڈراپ نے کسی کے ساتھ فرٹیلائز نہیں کرنا, اس نے کسی کے ساتھ جا کے یونین نہیں کرنا. ایک پورا پروسیس ہے کیسے وہ سپرم اندر جاتا ہے, کیسے وہ امپلانٹ ہوتا ہے. ملینز کی فارم میں سپرمز ہوتے ہیں, وہ جاتا ہے جا کے یوٹرس میں, پہلے ایگ کے ساتھ ملتا ہے اور پھر وہ جو کمبینیشن بنتا ہے وہ جا کے یوٹرس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, امپلانٹیشن ہوتی ہے. تو اتنا ایک جو ہے یہ اتنا خوبصورت یہ پروسیس ہے. یہ آپ کے اللہ میاں کو اور محمد صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ان کے خیال میں تو بس وہ خالی جو سپرم ہے اسی نے بچہ بنا دینا. اور سر جی اس کے بعد وہ جو کارڈ ہے وہ کارڈ اللہ نے ہڈیوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. یس, اللہ کہتا ہے جی پہلے ہڈیاں بنی پھر ہم نے ان ہڈیوں کو لپیٹا ماس کے ساتھ. ہاں جیسے کپڑے بنا دیے نا, کپڑے بنا دیے اس کے ہڈیوں کا کپڑا بنا دیا. اندر کوئی ان کی ورکر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, ڈومیسٹک ورکر, وہ بچے کو جیسے کپڑا پہناتے ہیں نا ننگے بچے کو. نہیں اللہ نے فرشتہ بٹھایا ہوا اس کے اندر. آپ کو پتا ہے نا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ there is an angel in the uteral angel جو کہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی اسٹوپڈ میڈیکل سائنس جو کہ قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو اس سے سائنس واضح ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار آج تک, اور میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی, وہ میرے ساتھ اس نے کوئی آدھے گھنٹے کی ڈسکشن کی اس آیت کے اوپر کہ نہیں آیت صحیح ہے. میں کہا کیا مطلب صحیح ہے بھائی, آپ سپرم کے بغیر بچہ پیدا کر کے دکھا دیں. میں نے کہا جی بھائی آپ انڈے کے بغیر بچہ پیدا کر کے دکھا دیں. کیا اسٹوپڈ بات کر رہے ہیں آپ. لیکن they are so silly that they want to just keep on emphasizing نہیں جی قرآن صحیح ہے. بالکل. اور پھر وہ جو سورہ لقمان میں ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا, اب اس کو یہ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی کہ وہ بچہ اچھا ہے یا وہ بچہ برا ہے. سائنس نے اتنا اوپنلی ڈیفیٹ کر دیا ہے کہ آپ کو بہت جلدی تو جینڈر پتا چل جاتا ہے, بہت جلدی. ایون آپ 3D 4D اسکینس کے تھرو بچے کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ایڈم بھائی؟ جی بالکل سر, 3D اسکینس تک تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں, 4D ابھی میں نے نہیں دیکھا. بالکل 3D 4D اسکینس بھی آ چکے ہیں اور اس میں آپ بڑے کلیئرلی بچہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچے کا چہرہ. وہ اتنی خوبصورت پکچر نہیں ہوتی, اتنی زیادہ ایڈوائزبل اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ وہ خوبصورت نہیں لگتا, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے تو بہت خوبصورت ہوتا ہے نا. لیکن جو تصویر آتی ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتی. ظاہر وہ ایمنیوٹک فلوئڈ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے, اس کے بال عجیب سے ہوتے ہیں, لیکن آپ ناک دیکھ سکتے ہیں, آپ بیسک جو فیشل فیچرز ہیں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو کتنا اوپنلی ڈیفیٹ کر دیا ہے سائنس نے آپ کے اللہ میاں کو اور آپ کے پروفٹ محمد میں کو. اور ساحل کی اسٹریم پہ بھی میں نے کہا تھا کہ براق پہ ایک صاحب گئے تھے وہاں پہ بیٹھ کے, تو جیسے بچے کو جیب میں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو میزبان ہوتا ہے بچے کی جیب میں 5 روپے رکھ دیتا ہے, 100 روپے رکھ دیتا ہے. تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب یہ گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ جیب میں ایک پریگنینسی اسٹرپ ڈال دیتے تاکہ
ये इद्दत के मसाइल खत्म हो जाते हैं। अल्लाह मियाँ कहते हैं ये रखो 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 प्लीज प्लीज, इनकार नहीं करना, मामा को ना बताना, बस ये रख लो जाके प्रेगनेंसी स्ट्रिप, और जाके ताकि ये इद्दत के मसाइल ना हो, कोई तलाक हो जाए या कोई बेवा हो जाए तो उसको 3-4 महीने के लिए इंतजार ना करना पड़े, चुप करके जेब में ही रख देते, क्या फर्क पड़ता था। यार एक वैसे इद्दत का कानून अभी भी चल रहा है। 4 महीने भी क्यों? लाइक वाई 4 महीने 10 दिन क्यों? एक दफा अगर मेंसेस आ गए हैं, क्या एक औरत को फुल मेंसेस आ जाए तो क्या उसके बाद भी प्रेगनेंसी रह सकती है? आई डोंट नो देखें, मेडिकल एक साइंस टू मच। डाउट है एडम भाई, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है जब आपका, जब वो तो बहुत कम होती एग है ना। थोड़ा मिलता है इम्प्लांटेशन ना। ब्लीडिंग इज स्पॉटिंग, इट इज स्पॉटिंग, बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल मेंसेस जो कि 3 से 5 दिन चलते हैं, विद लाइक दैट्स क्वाइट अ बिग ब्लीडिंग मैन। तो वो लेकिन बाज फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है, इट समटाइम्स इट मिमिक्स लाइक अ पीरियड, तो वो एक कंफ्यूजन है। लेकिन चले एक से दूसरा चले, साइकिल कर ले, वाई 4 महीने, चार हाँ महीने चले, बहुत बड़ा पीरियड। 2 साइकिल के बाद क्लियर हो जाता है 100%। यस, 100% क्लियर हो जाता है। लेकिन इससे पता क्या चलता है कि इस्लाम इज इनकम्पेटिबल विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर चले मान भी लिया कि उस वक्त प्रेगनेंसी स्ट्रिप नहीं थी, तो चले उस वक्त के हिसाब से ठीक था, आज तो फिर उन चीजों को फॉलो ना करें आप, आज तो अपने अंदर से ये इद्दत की और हलाला की गंदगियां निकालें ना फिर। अब तो हाँ, आपको, आपके पास साइंस है, आपके आपके पास इतना इल्म है, इतनी इजादात हैं आपके पास, अब तो आप इन चीजों को निकालें, अब भी आप फॉलो करें, अब भी इद्दत में 3-3 4-4 महीने। और अब ये नहीं समझ आती कि आई थिंक तलाक की सूरत में 3 महीने है और डेथ की सूरत में 4 महीने, ऐसे ही है 4 महीने 10 एडम दिन, भाई। 4 महीने ऐसे 10 ही है। दिन। यस। तो इसकी भी डिफरेंशिएशन की समझ नहीं आती कि इसमें फर्क क्यों है। खैर छोड़े इस चीज सर को। वो मोहम्मद खुद भूल जाता था पहले उसने क्या कहा था। तो एक दफा उसने कुछ कह दिया, उसके बाद कुछ लोग अच्छा जी अगर तलाक हो जाए तो उसने कुछ और बोल दिया, बिल्कुल। अगर वो मर जाए तो इट्स लाइक ही कांट इवन रिमेंबर व्हाट ही सेड प्रीवियसली, दैट इज व्हाई यू हैव डिफरेंसेस। अदरवाइज ये डिफरेंस बनते ही ना। ये डिफरेंस वो बिल्कुल। खुद भूल गया उसने क्या कहा। उसे उसे कौन सा खुद याद रहता था उसने क्या पहले बोल दिया वह। और जब आप भूलते तब है, जब अपना एडम भाई, जब आप झूठ बोल रहे होते हैं। आज आप भी चूंकि पाकिस्तान से हैं, मैं अगर कहूँ कि मेरे मैट्रिक में 850 में से 747 नंबर थे, मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर 1 महीने के बाद मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी ना, तो आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं 747 भूल चुका हूँ कि मैंने झूठ क्या बताया उस दिन। तो मैं फिर शायद 700 बताऊं, या मैं हो सकता है और बढ़ा के बता दूं। तो आपका झूठ ऐसे ही पकड़ा जाता है कि जब नेक्स्ट टाइम आपकी स्टेटमेंट बदल जाती है। तो जब आप कुछ झूठ बोल रहे होते हैं तो इट्स वेरी, द झूठ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो याद रखना पड़ता है और वो याद नहीं रहता। तो यू हैव तो ये हमारे जब ये जो मुसलमानों के रसूलुल्लाह हैं, ये इसीलिए अपनी आयतें भूल जाया करते थे, इन्हें भूल जाया जाता था कि पहले मैंने क्या बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी तो एडम सर भाई। अब जरा ये बताइए ना कि फाइनली कहाँ पे जाके आपने इसको खैराबाद कहा, वो बताइए अब, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और मैं वो वाली चीज पूछने के बाद जो है ना स्ट्रीम को ओपन करूंगा, ताकि कोई मुसलमान आके अगर आपसे किसी भी बात के ऊपर कहना चाहे तो वो कह ले, या सवाल करना चाहे तो कर ले। देखिए, मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि व्हाट वाज, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। लेकिन जो एक किसी हादसे की वजह से इंसान कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं अब इसको फॉलो कर रहा, तो वो एक इमेच्योर डिसीजन होता है। तो मेरा ये एक कांस्टेंट प्रोसेस था, कांस्टेंट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन था टुवर्ड्स फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सन टू अ कंप्लीटली नॉन बिलीवर। तो मेरे लिए ये स्पॉट करना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि जो थॉट प्रोसेस तेज हुआ वो मदर की डेथ की वजह से हुआ, और एट द एंड जब मेरे फादर की डेथ हुई, इट वाज लाइक 3 years ago, ऑलमोस्ट 3 years ago, तो उस पे भी मुझे पाकिस्तान आने में बहुत ज्यादा, अब वो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी इस लिहाज से कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका और मैं उनका अपनी सुपरविजन में इलाज नहीं करवा सका, और मेरे अंदर ये गिल्ट है कि अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता तो शायद ही कुड हैव सर्वाइव्ड, क्योंकि जाहिर है मैं पाकिस्तान में जॉब कर चुका था, मेरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दोस्त थे, मैं वहां पे जाके उनसे बेटर केयर डिमांड कर सकता था, मैं अपने सामने दवाइयां दे सकता था, मैं उनका ज्यादा ख्याल रख सकता था, लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे माँ बाप के जो जाने का जो है इस दुनिया से जाने के जो हादसात है ना, इन दोनों ने मुझे बहुत, एक ने मुझे क्रिटिकल कर दिया, एक ने तो मुझे कहा कि लानत भेजो इस चीज पे।
ٹھیک ہے, اب نہیں ہوتی ہے, اب یہ نہیں ہوتی. تو it sounds emotional but it's not, it's No, not. it's not emotional. It is what it is. We are humans and we have Yes, emotions. And who yeah. else اور ہم knows about انڈین emotion than me? پاکستانی I ماں am باپ, very, very emotional. ہم تو ماں باپ کو, آپ کو پتا ہے ایڈم بھائی, ہم تو ماں باپ کو دنیا کی ہر چیز سمجھتے ہیں, اور سمجھنا بھی چاہیے. تو خیر, میں سمجھتا ہوں کہ جب 2021 میں جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی, ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یار, یہ جو ہکپس ہیں, یہ جو میری آزادی سلب کی ہوئی ہے. دیکھیں غلام کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے دوستو, جس کی آزادی نہیں ہوتی, جس کی آزادی کو اور اس کے رائٹس کو سلب کیا جاتا ہے, اس کی فریڈم آف موومنٹ کو سلب کیا جاتا ہے. تو ان ممالک میں, جی سی سی میں کام کرنے والا آپ کا ہر دوست, ہر بھائی, اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار وہاں کام کرتا ہے, کوئی پیارا کام کرتا ہے, وہ وہاں کا غلام ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان سے بے جا ڈیمانڈ نہ کیا کیجیے کہ مجھے آئی فون چاہیے, مجھے یہ چاہیے. وہ لوگ وہاں بہت مشکل وقت گزار رہے ہوتے ہیں. پلیز بیک کیجیے گا میرے اس پوائنٹ کو ایڈم بھائی. I fully agree. میں ٹھیک بلکہ ہے, کہہ چکا ہوں کہ بھائی جانا نہیں چاہیے وہاں پہ. میں جانا ہی نہیں کئی چاہیے, دفعہ لیکن چلیں. اگر کوئی چلا گیا مجبوری کی حالت میں, پاکستان میں مر رہا تھا, بھوکا مر رہا تھا, اور وہاں پہ چلا گیا, اسے کچھ نوکری مل گیا, تو بھائی صاحب وہ جتنی غلامی میں وہ رہ رہا ہے, اور جو وہ والا طبقہ ہے نا سر, وہ ایک ایک کمرے میں 10-10 لوگ ہوتے ہیں. اور کس طریقے سے کہ وہ اپنے بنک بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. اب دوسرا والا آ جائے گا کیونکہ اب شفٹ اس کی ختم ہو گئی ہے, وہ اسی بنک بیڈ پہ سوئے گا. ناؤ ہی ہیز ٹو گیٹ آؤٹ بیکاز اس کی شفٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اگر یہ بیمار ہے تو چھٹی لے لیا ہے, تو ناؤ somebody has to sleep with the bunk bed, same bunk bed, because there is no other bed for them. تو وہ اتنے غربت میں رہتے ہیں کہ بھائی جان آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ان کے پاس باتھ روم پراپر نہیں ہوتا, شاور پراپر نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. اور میرا مطلب ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہم نے کتے پالے ہوتے ہیں نا سر, حالانکہ پاکستان میں کتے یوزلی نہیں پالے جاتے, لیکن پھر بھی پنڈوں تھاؤں میں پالے جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جانا ہوتا ہے ادھر کھیتوں وغیرہ میں ادھر ادھر. سر وہ ان کتوں کی زیادہ اوقات ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دیز پاکستانی غریب طبقہ جو کہ وہاں پہ ورکر کلاس میں رہ رہے ہیں. اینڈ that's the reality. Yes. اور پھر انہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے پاکستان میں. مین دیٹ از کریزی. گھر بنانا جی, گھر بنانا اور اور پکا ان کے کرنا ہے جی. ساتھ اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ان کے ماں باپ کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو بڑا بھائی چلا جاتا ہے, وہ اپنے سارے بھائیوں کی, اپنی بہنوں کی شادیاں بھی کراتا ہے, اور جب وہ ساری زندگی اپنی لگا کے جب واپس آتا ہے تو اس کو وہی جو اسلامی شریعہ ان کو اس کو حصہ دیتی ہے, بس وہی جائیداد میں سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے اسی گھر کے اوپر, جس گھر میں وہ سب رہ رہے ہیں, جو ماں باپ کا گھر ہے, اس پہ اس نے اتنا زیادہ پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے, اس کو ایسا کچھ واپس نہیں ملتا. اس کو بس وہی جو تمہارا حصہ بنتا ہے نا, سب بھائیوں کا, جنہوں نے اس کا کھایا ہوا ہوتا, اس کا مال کھایا ہوا ہوتا, اس کو وہی حصہ ملتا ہے جو اسلام نے اس کو وہ حصہ دیا سر ہے. آپ حصے کی بات کر رہے ہیں سر, وہ زیادہ تر تو جب تک وہ مرنے والا نہیں ہوتا اس کو واپس نہیں آنے دیتے. واپس واپس نہیں دفعہ آنا. جا, واپس دفعہ جا, واپس دفعہ ہو جا. جب وہ بالکل اس کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں نا, وہ پھر کہیں جا کے گھر واپس آتا ہے, اسے کچھ ملتا نہیں. اس کی بیوی جو ہوتی ہے یہاں پہ ویسے ہی کتی بنی ہوتی ہے سب کی, کیونکہ اس کا خاوند تو ہے نہیں, تو اسے اپنے باقی فیملی کے مردوں کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے کہ جناب میرا یہ کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. تو یار سر جو اس فیملی کی حالت ہوتی ہے وہ انبلیویبل طور پہ تباہی حالت ہوتی ہے. جو پڑھے لکھی فیملی میں سے لوگ جاتے ہیں, جیسے آپ ڈاکٹر بن کے گئے ہوئے ہیں, تو یور فیملی واز آلریڈی فائنینشلی ان بیٹر سرکمسٹانسز ایز کمپیئر ٹو یہ جو پنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ سچویشن ذرا فرق ہوتی ہے, لیکن فار دیز پور پیپل it's disgusting, it's like it's so bad. اور میں نے کئی دفعہ ان باتوں کا بتایا ہوا ہے لوگوں کو کہ بھائی میں کہتا ہوں اپنے گھر میں ایک وقت کی روٹی کھا لو, بجائے اس کے کہ سعودیہ, قطر, عمان وغیرہ کنٹری میں جا کے مرو. سر کتنے لوگ تو مرے ہیں وہ فٹ بال کو بناتے ہوئے قطر میں. 6,000 لوگوں بالکل کی ڈیتھ ہوئی ہے, انڈین, پاکستانی اور بنگلہ دیشی, 6,000 لوگوں کی. اور یہ وہ فگر ہے جو کہ پیپرز میں آیا. سو امیجن کوئی 8-10 ہزار تو ہوں گے جو 6,000 کا لفظ پیپر میں آ گیا. اینڈ بالکل nobody cares. بالکل بالکل. دیٹ از ویری ویری سیڈ ریالٹی. وہاں پہ آپ کے پیاروں کی جان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ گوٹ لائف فلم دیکھیں, یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی ہے عرب کی, یہ ریالٹی نہیں ہے جی, عرب. اور یہ میں سر نے جی میں نے سلمان صاحب کو آئے ہیں لائیو چیٹ میں,
وہ کہہ رہے ہیں ایڈم لانتی کو بہت ایکسپیرینس ہے سعودیہ میں رہنے کا. میرے بچے تو جا کے تو دکھا نا, تو جا کے تو دکھا, پتہ تو لگے. اتنی زیادہ انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں آلریڈی. میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ مڈل مینجمنٹ میں گئے ہوئے ہیں, مڈل مینجمنٹ میں, ان کے ساتھ کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. سر مڈل مینجمنٹ لیول سر بہت بڑا لیول ہوتا ہے, مینز مڈل مینجمنٹ کے انڈر جو ہے نا 4-5 لیڈز بیٹھے ہوتے ہیں. دیٹس واٹ وی کال اور مڈل مینجمنٹ, رائٹ. وہ جو مڈل مینجمنٹ والا بندہ ہوگا نا, وہاں پہ جو حارث ہوگا نا, حارث کہتے ہیں اس کو, چوکیدار کو, سعودی چوکیدار کی ہاں جی, تنخواہ اس سے زیادہ ہوگی سعودی, الحمدللہ. یا اگر زیادہ نہیں ہوگی تو برابر ایٹ لیسٹ ضرور ہوگی. اور سلمان صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بلکہ دعوت دیتا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ جا کے ذرا دیکھ لیں, وہاں پہ جا کے خود ایک بار ایکسپیرینس کر لیں. ایئرپورٹ سے یا آپ کا پاسپورٹ نہ آپ سے لے لیا نا, پہلی جو تکلیف ہوتی ہے نا, کہ جب آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ نہیں ہوتا, آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا, آپ کے پاس اس کی ایک فوٹو کاپی ہوتی ہے جس پہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے سورہ طبق الاصل. الحمدللہ. سورہ طبق الاصل یعنی کہ جو فوٹو کاپی ہے ایز ایز اوریجنل. گڈ ایز نیو, ایز گڈ ایز اوریجنل. یس, تو یہ اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے, اور یہ فوٹو کاپی لے کے آپ شروع میں پھر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کا کامہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ابیوز کیا ہے آپ کی آزادی کی. ایک یہ سمبل ہے, آپ کا پاسپورٹ لے لینا ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ آزاد نہیں ہیں, اور آپ لوگ یہاں پہ آ کے سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں, ان کے اگر ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں. ویری سیڈ, ویری سیڈ. آپ کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے, ذرا ان لوگوں سے پوچھیں. گوٹ لائف فلم پلیز دیکھیے. اور میں نے یہ جو اینیمل ورکرز ہوتے ہیں, اینیمل فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں, ان کے ٹریٹمنٹس کیے ہوئے ہیں ایڈم بھائی, ان کے میں نے ٹریٹمنٹس کیے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کے اتنے برے حالات ہوتے ہیں. ان کو اسکارپین بائٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسکارپین بائٹس, اسکارپین کو کیا کہتے ہیں, بچھو, اسکارپین. اچھا یس, بچھو بہت کاٹتے ہیں ان کو. بچھو کا کاٹنا بہت پینفل ہوتا ہے, بہت پینفل ہوتا ہے. اور میں نے ایسے کیسز ٹریٹ کیے میں, ان لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ملتی. ان کو نہانے کے لیے پانی نہیں ملتا, کھانے کو اچھا کھانا نہیں ملتا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ غلام کو بھی وہی دو جو خود کھاتے ہو, وہی پہناوے کا دو جو خود پہنتے ہو. سب جھوٹ اور سب بکواس ہے. ان کو نہانے کے لیے پانی نہیں ملتا. ان کے جسم سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے صحرا میں رہ رہ کے. یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے بال. گوٹ لائف فلم میں جس طرح جو کریکٹر دکھایا گیا وہ 100% کریکٹ ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کے I have treated myself. میں کوئی آپ سے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن شیئر نہیں کر رہا, میں نے خود دیکھا ہے. ان کو اسکارپین بائٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. سر وہاں پہ اس لیے ایریا میں, وہاں پہ جو گاؤں شاؤں ہیں وہاں پہ اسکارپین سر صحرائی جانور ہے نا, تو اسکارپین تو ہونا ہی ہونا. اور وہ دیکھیں, وہ گاڈ لائف ایک فلم ہے, حالانکہ وہ ریئل انسیڈنٹس پہ ہے, لیکن وہ فلم ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار فلم تو ریئل نہیں ہوتی, تو بھائی جان ڈاکومنٹریز دیکھ لیں. سر ان لوگوں نے نہ ڈاکومنٹریز دیکھنی ہے, نہ خود کسی سے بات کرنی ہے. یہ جو سلمان جیسے ڈنگر ہیں, یہ اگر پاکستان کے گاؤں میں چلے جائیں, پنڈوں میں کسی بھی جگہ پہ جہاں کے لوگ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ جب وہ واپس آئے نا تو اس سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شائیاں کر رہا ہے نا, شائیاں کر رہا ہے, اس کو ہٹا کے کونے میں لے جا کے پوچھ بھائی تیرا حال کیا ہے وہاں پہ, صحیح والا بتا نا, تو پتہ لگے. یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہی پاکستانی جو وہاں پہ کتے کی جیسی اوقات بھی نہیں نہ ہوتی, تو وہ جب 5-10 سال بعد واپس آتا نا گھر آ کے, میں تے اتنے جناب شیر صاحب بھاجی میں نے تے اتنے کڑیاں پیر کٹدیاں سن بھائی جی. وہاں پہ جو ہے نا کڑیاں پیر کی کتیاں دے پیر کٹدا, اتنے آ کے کہنا جی کڑیاں میرے پیر کٹدیاں سن. تو یہ حالت ہوتی ہے سر ان لوگوں کی, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ وہاں پہ سیلوں میں جو ہے نا 4 چیزیں خرید کے, یا وہ جو سیکنڈ ہینڈ شاپ سے چیزیں خرید کے وہ ڈبوں میں پیک کر کے یہاں پہ لا کے نا بڑا بڑا ٹور مارتے ہیں. لیکن ان ریالٹی وین وی لک ایٹ them over there, they're living like a filth. They're living like a filth. اور سلمان صاحب, آپ نے میرے دوست کو گالی نکالی ہے, اصولاً مجھے بھی آپ کو گالی نکالنی چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ اسلام آباد ایئرپورٹ چلے جائیں, مجھے لگتا ہے آپ پاکستان سے, آپ اسلام آباد یا لاہور ایئرپورٹ چلے جائیں, اور جب کوئی گلف اسٹیٹ کی فلائٹ ہوتی ہے, وہاں کے جو پیسنجرز ہیں ان کے چہرے دیکھیں, اور جو یورپین کنٹریز کی یا یو کے کی یا گوروں کے ملکوں کی جو فلائٹس ہوتی ہیں, ان کے جو ٹریولرز ہوتے ہیں پاکستانی جا رہے ہوتے ہیں, ان کے کبھی چہرے دیکھیں, آپ کو ہائے چہرے ہائے سے ہائے پتہ ہائے, چل جائے. واہ وہ جو آنسو کیا بات نکلتے کی. ہیں نا ایئرپورٹ پہ ایک گلف فلائٹ کے پیسنجر کے, ایک گلف فلائٹ کے پاکستانی پیسنجر کے, وہ آپ کی آنکھیں کھول دیں گے.
وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیں گے یار اس کے اور اس کے یہ جو یورپ جا رہا ہے اس کے چہرے میں فرق کیوں ہے, یہ کیوں اتنا اداس ہے اور یہ کیوں اتنا اداس نہیں ہے. تب آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں پہ آپ کی شریعت ڈلی ہوئی ہے نا, جہاں پہ آپ کی شریعت چل رہی ہے, اس ملک نے اس پہ ظلم ہی اتنے کیے ہیں اس شریعت کے نام پہ. اس شریعت نے جو آپ کو ایسے ظالمانہ اور غیر انسانی قانون بنا کے اس آپ کے اس مسافر کے اوپر جو ظلم کیے ہیں نا, اس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے. اس لیے یہاں پہ اسٹریم پہ آ کے ہمیں گالیاں نکالنے کی بجائے پلیز پلیز فار گاڈ سیک آئی ریکویسٹ یو, go to Islamabad airport, go to Lahore airport and see the difference of passengers. Very گلف well فلائٹ said. پہ اور یورپین کنٹریز کے فلائٹ کے پیسنجرز کے چہرے دیکھ لیں, آپ کو ہم سچے نظر آئیں گے, آپ کو ایڈم سچا نظر آئے گا. اور پھر جب آپ دیکھیں پلیز ایڈم کی اسٹریم میں آ کے بینگ اے جینٹل مین, بینگ اے گڈ پرسن, آ کے اپولوجائز ضرور کیجیے گا کہ میں نے غلط بات کی تھی. اور سر ان لوگوں نے اپولوجائز نہیں کرنا, یہ لوگ بہت وہ ان کے گردنوں میں سری ہیں, وہ اس کو چھوڑیں سر, انہوں نے اپولوجائز ہم پہ کرنا, ان کی اوقات ہے کہ یہ کبھی اپنی غلطی مان لیں. یہ سر یہ تو غلطی ماننے والے دن پیدا نہیں ہوئے, صرف گالیاں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ سچائی بتاتے چلیں. what our purpose is to tell the people the truth, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. کچھ لوگ ہوں گے جو سمجھ جائیں گے, which is good. Obviously سر, آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا سر, it's not necessary. آپ اپنے بچے کو بھی کچھ بتائیں گے نا سر, تو نیسیسری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن لے گا. ہو بالکل سکتا ہے جب تک وہ ایکسپیرینس نہ کرے اس چیز کا, تب تک وہ نہ چھوڑے. رائٹ, بالکل سیم از دا کیس ود دیز ہیومنز ایز ویل. sometimes they have to experience it. تو میں کہتا ہوں بھائی جان جاؤ ایکسپیرینس کرو ایکسپیرینس, پتہ لگے تم لوگوں کو کہ ہوتا کیا ہے. میں بتا رہا ہوں, میں جو یہاں پہ مڈل مینجمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ یہاں پہ شیئر ہوتے ہیں پاکستان میں, آپ کو پتا ہے گڈی انہاں کول ہوندی ہے, میں مطلب ڈرائیور ان کے پاس ہے, گھر میں نوکر ہے, فیمیل نوکر, یہ وہ وغیرہ. تو وہ جو 3-4 سال وہاں پہ لگا کے جب آتے ہیں نا, تو وہ روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے, کتنا ظلم ہوا ہے. یہاں پہ شہن چاہیے اور وہاں پہ 2 بیڈروم کے فلیٹ میں 2 بندے رہ رہے ہیں. سر یہ بہت معجزاتی بات ہے کہ 2 بندے کے فلیٹ میں 2 بندے رہ رہے ہوں. یہ وہاں پہ نان مسلم کے لیے کنگ شپ ہے, مڈل مینجمنٹ کے لیے اٹس اے کنگ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ شیئر کر رہے ہیں اپارٹمنٹ, یوزلی روم شیئر کرتے ہوتے ہیں. اپارٹمنٹ شیئر کرنے والا بندہ جو ہے نا, یہاں پہ آ کے رویا میرے سامنے کہ یار جو ہماری حالت کی تھی کتا, میں یہاں پہ 100 گنا بہتر تھا. اس کے کھانا ملتا تھا, نوکر صفائی کر دیتی تھی, بیگم ہے, بچے ہیں, میں دوبارہ واپس نہیں آنا. یعنی کہ وہ بس تھوڑی کچھ سیونگ کر کے آ کے نا, تو دوبارہ یہاں پہ نوکری کر کے بیٹھا ہے کہ بھائی ہو گیا, زندگی میں جو کرنا تھا کر لیا, دوبارہ نہیں وہاں جانا. اینڈ دس از دا ریئلٹی آف اٹ. یہ سر ایسی مسلم حقیقت ہے سر, جس کو جو وہاں پہ جاتا ہے نا وہی دیکھتا ہے, وہی سمجھتا ہے, دوسرا نہیں سمجھ سکتا. بالکل ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہر ڈیزگنیشن کے لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں, اور ہر ایک کے مسائل اس کے حساب سے نہایت شدید ہیں اور بہت خطرناک سچویشن ہے ہر ایک کے لیے. اس لیے 100 بار سوچیے ان ملکوں میں جانے سے پہلے, یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈنے سے پہلے. بہتر ہے کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ شریعت نہ ہو. شریعت اگر آپ کے ملکوں میں بھی آ گئی نا, تو آپ اپنے ملکوں میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہیں گے, کیونکہ اسلام از انکمپیٹیبل ود ماڈرن ورلڈ's ویلیوز. ماڈرن ورلڈ کی موریلٹی کے ساتھ آپ کا اسلام از کمپلیٹلی انکمپیٹیبل. تو ایسے ملکوں میں نہ جائیں جہاں پہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. پاکستان بہت بہتر ہے, اس لحاظ سے اسلامک آئیڈیالوجی فالو نہیں ہوتی. بلاسفیمی کی حد تک تو خیر اچھے سے ہوتی ہے, بلاسفیمی کی حد تک تو بہت اچھے سے کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان ممالک میں بہت زیادہ بری ہیں, اور that everything is because of اسلامک آئیڈیالوجی. جی سر. بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلے جی, میں نے لنک تو شیئر کر دیا ہے لوگوں کے لیے کہ جس مسلمان نے آنا ہے وہ آ جائے, لیکن ابھی تک لگتا ہے کسی میں ہمت نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا 2 ایسے پاکستانی آگے بیٹھ گئے یہاں پہ, ہماری واٹ لگ جائے گی. لیکن ایکس وائی زی کہتے ہیں جی سر یہ لوگ جانور لوگ ہیں, یہ کیا کیا معافی. معافی مانگیں گے. ایبسولوٹلی. تو سر بالکل آپ نے درست فرمایا. کرکٹ میں رودراکش کہتے ہیں ہیلو ایڈم بھائی, اٹینڈنس فرام مائی سائڈ. ساحل بھائی کب جوائن ہوں گے؟ اینی انفو؟ بائی دی وے بگ فین آف یو اینڈ ساحل بھائی, لو یو بوتھ. سر ساحل بھائی بالکل جیسے ہی فری ہوں گے جوائن ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو پتا ہے وہ جن مسئلے مسائل میں چل رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کے آنے جانے کا ٹائم نہیں ہوتا.
ٹائم کیپسول صاحب کہتے ہیں میں تو غلطی سے وینسڈے کی لائف اسٹریم سن رہا تھا, لاسٹ پہ پتا چلا اور یہاں آج آ گیا, ملا تو لائیو میں کلک کیا تھا, پتا نہیں کیا ہوا. آئی ہیو نو آئیڈیا سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن تھینک یو سو ویری مچ. وینسڈے کی لائف اسٹریم آپ نے دیکھی اور اس کے بعد آپ یہاں آگے, ویری ویل ڈن. وشال سنگھ کہتے ہیں ایمبریولوجی, یہ سر یہ لفظ کوئی میرے خیال میں وہ ہے میڈیکل سائنس کا لفظ ہے. میٹلرجی What is میٹلرجی metallurgy? ہیومن انیٹمی, جیولوجی, بگ بینگ تھیوری, پلانٹ سائنس, گرافٹنگ, کاسمولوجی اینڈ وٹ ناٹ از پریزنٹ ان قرآن. It's complete and universal book for all sciences except one discipline, logic, algebra, mathematics. اچھا یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجک نہیں ہے, الجبرا نہیں ہے, میتھمیٹکس نہیں ہے, باقی دنیا کی ہر چیز نہیں, اپنے ہیں سر, ہاں اپنے مجھے پتا ہی اب نہیں جھنڈے ہے, لیکن بات یہ وشال سنگھ ہے نا, سنگھ صاحب ہیں, تو لیکن وہ سر انہوں ایسا نے جیسے اسٹارٹ کیا میں تو ڈر گیا. ایکسپٹ لاجک, الجبرا اینڈ میتھمیٹکس. 2+2 4 کا نہیں پتا, الجبرا کا نہیں پتا, اور لاجک کا لاجک کا نہیں پتا, کیونکہ ایمبریولوجی میں لاجک کے بغیر ایمبریولوجی ہے. باقی سر وشال سر سنگھ صاحب جو ہیں یہ آپ کے, یہ تو ہمارے بھی استاد لگ رہے ہیں, جنہوں نے جس طرح میری جان نکالی ہے اس میسج کو, جس طرح انہوں نے ٹائپ کیا ہے. مجھے لگا کہ میں نے ان کا نام پہلے پڑھا نہیں, میں نے سر ڈائریکٹ میسج سے پڑھا, تو مجھے لگا کہ بہت بڑے مولوی صاحب آ گئے ہیں, اور اینڈ پہ انہوں نے سب کلیئر کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ جناب انڈین ہندی بولتے ہیں جناب, مرتد و منافق واجب القتل ہیں جناب. آ جائیں سر, واجب آئیے سر القتل ہے تو پلیز. اپنے اللہ سے پوچھے نا کہ کدھر رہتے ہیں, آ جائیں قتل کر لیں, واجب القتل ہیں. تمہارا اللہ ہی واجب القتل ہے اصل میں, ان ریالٹی تمہارا اللہ واجب القتل ہے, اور اللہ کی موت تک مرتد بھی رہے گا. اور منافق تو ویسے ہی مسلمان ہوتا ہے, تو اس کا قتل تم لوگ آپس میں کرتے رہو, ایک دوسرے دونوں مل کے آپس میں لڑائیاں کرتے رہو. کیونکہ منافق ایک ایسا چول انسان ہوتا ہے جو کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں اور اس نے اسلامک کام بھی نہیں کرنے, تو وہ تو تم لوگ آپس میں تم لوگ ڈھونڈ لو, کیونکہ وہ تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم, بٹ آئی کیئر اباؤٹ مرتد, بیکاز مرتد وہ ہوتا ہے جس نے سمجھ لیا ہے اور جس نے اپنا برین یوز کر لیا ہے, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب دس از اسٹوپڈٹی. اور اسی لیے محمد نے مرتد کے اوپر قتل کا الزام لگایا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ مرتد جو ہے وہ سب سے ایزیلی اسلام کی باتیں اس دنیا کو بتا دے گا. اسی لیے یہ لوگ آپ کے جو ذاکر نلائق جیسے گدے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ملک سے غداری ہے اسی طرح یہ مذہب سے غداری ہے. میں کہتا ہوں بھائی مذہب سے غداری گدے کے بچے, مذہب کبھی تم لوگ کہتے ہیں جی پرسنل ہے, یہ پرسنل چیز ہے, تو پرسنل چیز ہے تو میں رکھوں یا نہ رکھوں میری مرضی ہے, تو دین وائی محمد کا قتل کر دو. اس لیے کہ آپ کے بڑے سے بڑے اسکالرز نے کہا ہے, جس میں آپ کے ایجپٹ کے پروفیسر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر مرتد کا قتل نہ ہوتا تو اسلام محمد کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا. اسی وجہ سے ابو بکر کو 1.5 سال حرب الردہ کرنی پڑی, کہ جنہوں نے اسلام کو رد کر دیا تھا ان سے 1.5 سال ابو بکر لڑا. اور اگر وہ لڑائی نہ ہوتی 1.5 سال کی تو اسلام محمد کے مرتے ہی ختم ہو جاتا, کیونکہ تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اسلام کو ماننے والا اب کوئی نہیں تھا. تو اسلام چلا ہی تلوار کی زور پہ, دیٹس دی ریئلٹی. بلال بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی جی بالکل, میں آپ کی بات سے 100% سہمت ہوں, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم لوگوں کے اوپر ارتداد کیوں لگتا ہے. ہم نے کوئی اپنی مرضی سے تو اسلام قبول نہیں کیا نا, ہم تو پیدا ہوئے, میں اور ایڈم تو پیدا ہوئے ہیں ایک اسلامک فیملی میں. جیسے کوئی ہندو ہے, اگر وہ ہندو فیملی میں پیدا ہوا ہے, اگر تو ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے دین کو قبول کر کے چھوڑا ہوتا تب بھی آپ کہیں گے جی ہم نے غداری کی ہے. ہم نے غداری کیوں کی؟ ہم نے خود سے ایکسیپٹ نہیں کیا, ہمیں تو یہ بائی برتھ انہیریٹڈ ملا ہے. اب ایسے تو آپ کے جو نبی پاک تھے وہ براق پہ بیٹھ کے جایا کرتے تھے, آسمانوں پہ جایا کرتے تھے, گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اونٹوں کی سواری کیا کرتے تھے. تو آج آپ بھی وہی شروع کر لیں. اگر ہم اس وقت کی چیزوں کو آج ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بڑے ہو کے خود پڑھ کے کریٹیکل انالیسس کر کے اگر ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں تو ہم پہ ارتداد کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے انڈین ہندی صاحب. میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول نہیں کیا, میں نے اپنی مرضی سے اپنے ختنے نہیں کروائے, اپنا سرکمسیژن نہیں کروایا, آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کیا ہے. تو ایسے میں میرے پہ ارتداد کیسے آتا ہے؟ جی بالکل صحیح کہا. اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی سے بھی اسلام قبول کیا,
بھائی صاحب ان کو آپ نے پورا اسلام بتایا نہیں تھا, ان کو آپ نے ڈسیو کر کے اسلام کے اندر لے کے آئے ہیں. اب جب انہیں پتا لگا کہ وہ ڈسیو ہو گئے تھے اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے, تو بھی ان کے اوپر اتنا نہیں لگتا. ارتد اگر کسی کے اوپر لگانا بھی ہے تو اس کے اوپر لگاؤ جس نے پورے کے پورے اسلام کو سمجھنے کے بعد ایکسپٹ کیا, اس کے بعد چھوڑے. بھائی سمجھنے کے بعد تو کوئی ایکسپٹ کرے گا نہیں. میں کہتا ہوں پورا اسلام پڑھا دو. میں تو آج بھی کہتا ہوں انڈیا کے ہر اسکول میں پورا کا پورا اسلام پڑھاؤ. مجال ہے کہ انڈیا کا ایک بھی بندہ نان مسلم مسلمان بن جائے کبھی بھی. آج پورا اسلام انڈیا میں پڑھا دو, پراپر اسلام, ناٹ یہ ان کا شوگر کوٹڈ اسلام, پراپر اسلام آج پڑھا دو. اگر پراپر اسلام انڈیا کے اسکولوں میں پڑھنا شروع ہو گیا, سر میں کہتا ہوں انڈیا کا ایک بھی ہندو, سکھ, کرسچن, جو, زوراسٹرین اور وٹ ایور, انڈیا میں تو ہر قسم کا ریلیجن موجود ہے نا, کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا, گارنٹیڈ. مگر پڑھانا پورا ہے. بالکل. That's the reality of it. کبھی نہیں پڑھائیں گے, پھر اس میں کیا ہوگا, مسلمانوں کے بچے چھوڑ دیں گے, پھر کبھی نہیں پڑھائیں گے. الحمدللہ چھوڑیں گے. یہ دیکھیں جی کراداوی پروفیسر آف دا پروفیسر, الرد لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام. کراداوی کہہ رہا ہے کہ اگر مرتد کی سزا قتل نہ ہوتی تو اسلام کے محمد کے مرتے ہی پورا اسلام رد ہو جاتا, ختم ہو جاتا. انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام, فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. کہتا ہے کہ آج کل بڑے کھوتی کے بچے آ گئے ہیں جو اپوز کرتے ہیں مرتد کے قتل کو, لیکن وفي آية المائدة إنما جزاء چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 33 اس کے بارے میں بتا رہا ہے. الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا, جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في وہ کہتا ہے کہ ابو قلابہ اور بے شمار تابعین اور تبع تابعین کے تھرو یہ والی آیت جو ہے مرتدوں کے اوپر نازل ہوئی. المرتدين, وجاءت أحاديث كثيرة, اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری حدیثیں ہیں. مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, کہہ رہے 1 2 3 نہیں ہیں, أحاديث كثيرة بے شمار حدیثیں ہیں, عن عدد من الصحابة, اور بے شمار صحابہ کے تھرو وہ حدیثیں ہیں يعني في أن يقتل المرتد. جو کہتی ہیں کہ مرتد کا قتل کر دو. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. اور ابن عباس سے حدیث ہے کہ جس نے اپنا دین بدلا اسے قتل کر دو. حديث ابن مسعود ابن مسعود کی طرف سے بھی ایک لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث, السيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس. اور وہ جو آگے بیٹھا ہوا اس کو بھی حدیثیں یاد ہیں کہ 3 صورتوں میں کسی مسلمان کا قتل ہو سکتا ہے. ایک اس نے کسی کا قتل کر دیا اس کے قصاص کی صورت میں, دوسرا اس نے ایڈلٹری کی ہے, تیسرا اگر اس نے دین چھوڑ دیا. اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل نہیں. التارك لدينه المفارق للجماعة, وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ. اور وہ معاذ اور موسیٰ اشعری کی مختلف حدیثیں بیان کر رہا ہے. تو امیجن کریں جی کہ دس از ہاؤ اسلام پھیلا. کیونکہ سٹارٹ اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اگر مرتد کی سزا قتل نہ ہوتی تو محمد کے مرتے ہی اسلام ختم ہو جاتا, اس وجہ سے ضروری تھا. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر جی پھر یہ اسلام کس چیز کا نام ہوا؟ اسلام زور زبردستی کا نام ہوا. یہ ایک ڈان شپ ہے, یہ ایک ڈکٹیٹر شپ ہے. یو کین کم ان اٹ بٹ یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ. مافیا, مافیا ایگزیکٹلی. اردو میں اگر بتائیں تو یہ مافیا ہے جس میں آپ صرف گھس سکتے ہیں, سے نکل نہیں سکتے. اور آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ مجھے یہ لگتا ہے ایڈم بھائی شاید اس لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ جو اندر کا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو شاید یہ ایک ریزن ہے. اگر میں سادے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں, شاید اس لیے یہ اسلام چھوڑنے کو برا سمجھتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بیچارہ, اس نے تو اپنے جب اس کو عقل آئی, جب اس کے پاس علم آیا تو اس نے تب چھوڑ دیا. یہ خود سے تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اس نے خود سے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس کے تو کان میں اذان دی گئی تھی. اس وقت اس کے اوپر اس کے پاس اپنا اختیار بھی نہیں تھا. وہ اتنا چھوٹا تھا جب اسے کان میں اذان دے دی گئی. اور اب بڑا ہو کے اگر اس کے خیالات بدل گئے ہیں تو آپ کیسے اس کو مار سکتے ہیں؟ سو ان ہیومن, بہت غیر انسانی ہے. ایبسولوٹلی سر, پورا اسلام ہی غیر انسانی. ابھی آپ جو باتیں بتا چکے ہیں سعودی عربیہ میں جو آج بھی ہو رہی ہیں, جو کہ بہت ساری چیزیں اوپن ہیں, آپ نے آ کے بتایا, میں آپ کا بڑا آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو.
یہ اوم صاحب ایک بڑی مزدار بات بتا رہے ہیں کہ ایڈم بھیا آپ دونوں بھائیوں کو کوشچن ہے کہ لوگ جو قرآن میں میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں اس کی ریئلٹی کیا ہے, لائک 19 والا میتھمیٹکس پلیز ایکسپلین. یار ملٹیپل ٹائم ایکسپلین کیا ہوا اوم. یہ جو 19 کا میریکل ہے, یہ امریکہ میں ایک بندہ تھا جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس نے شروع کیا تھا 19 کا میریکل. یہ جو 19 کا میریکل ہے ان قرآن, اس بندے کو سنیوں نے فائنلی 19 چھڑیاں مار کے ہی مارا تھا, کیونکہ اس نے, رشاد خلیفہ اس کا نام ہے, اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے چیپٹر نمبر 9 کی آخری 2 آیتیں نکالی تھیں. اس نے کہا تھا یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. نون والقلم میں نون کو نون واو نون کیا تھا تاکہ 19 پورا کر سکے, اور اس نے بہت ساری آیتوں میں اس طریقے سے ہیری پھیری کی تھی. یہ بات ہو رہی ہے ارلی 1900s کی, 1920 1930 1940 کے اراؤنڈ میں, جس وقت کمپیوٹر اتنا اچھا نہیں تھا. تو اس نے چند ایک صورتوں کے اوپر 19 کا میریکل بنایا تھا. جب کمپیوٹر سائنس آ گیا تو کیلکولیشن ایزی ہو گئی, تو جب وہ کمپیوٹر پہ کیلکولیشن تمام آیتوں کی تو 19 کا میریکل نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کو میجورٹی آف دا اسکالرز نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ وہ پورا بیٹھ ہی نہیں رہا. کمپیوٹر کی وجہ سے بہت ایزی ہو گیا. جب کمپیوٹر میں صورتیں ڈالی اور ان کے نونوں کو اور ان کے ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد پتا لگا کہ یار یہ تو پورا بیٹھ نہیں رہا, تو بہت سارے اسکالرز نے اس کو بولنا بند کر دیا. 19 کے میریکل, رشاد خلیفہ والے میریکل کو کینیڈا میں ایک اسکالر ہے جس کا نام ہے وہ جو داڑھی والا, کیا نام ہے یار اس کا, شابر علی. شابر علی نے اپنی بک میں ایگزالٹ کیا تھا 2000 سم تھنگ کے اندر بھی, لیکن اس نے بھی یہی حرکت کی تھی. اور اس 19 کے میریکل میں پرابلمز جو ہیں وہ ڈھیر ساری ہیں کہ اس کی کیلکولیشن آپ نے کرنی کس طرح ہے. عربی کے حروفوں کو گننے کے لیے ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کھڑی زبر کو الف کے طور پہ ایک حرف میں گننا ہے, یا کھڑی زبر کو آپ نے ڈائیکریٹیکل مارک کے طور پہ لینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کھڑی زبر کو آپ نے ایک جگہ پہ ایک صورت میں ڈائیکریٹیکل مارک کے طور پہ لیا ہے, تو دوسری صورت میں اب آپ اس کو ایک حرف کے طور پر نہیں لے سکتے, بیکاز آپ نے کنسسٹنٹ سنگل میتھڈ سے تمام جگہ کے اوپر میتھمیٹیکل گنتی کرنی ہے. کیونکہ آپ کے پاس 6 میتھڈ ہیں, اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کے پاس عربی کے الفابیٹس کو پڑھنے کے لیے, ان کے الفابیٹ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے 6 ڈفرنٹ میتھڈز ہیں. یو کین ناٹ ڈو کہ میں نے ایک صورت میں ایک میتھڈ سے کرنا ہے, دوسری صورت میں دوسرے میتھڈ سے کروں گا, تیسری صورت میں تیسرے میتھڈ سے کروں گا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ نے گننا ہے تو یو ول یوز اونلی ون میتھڈ فار دا ہول قرآن فار آل دا صورتیں. جب اس میتھڈ سے انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ لگا دس از بلشٹ, ہینس اٹ از ناٹ بینگ یوزڈ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انڈیا میں اس ٹائپ کی ساری بکواسیات جو ہیں وہ 10 سال کے بعد آتی ہیں, 15 سال کے بعد آتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ لیٹ لگتا ہے. تو یہ بکواس اگر انڈیا پاکستان میں چلنا شروع ہوئی ہے تو میں کسی دن اس کے اوپر سٹریم کروں گا, اور میں آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کے تھرو ثابت کروں گا کہ میتھمیٹیکل میریکل کیسے نہیں ہو سکتا. اور نون والقلم میں تو اس نے, رشاد خلیفہ نے نون و نون کیا تھا تاکہ 2 نون بن جائے, تاکہ نون والقلم میں اس نے کہا تھا کہ 19 کا میریکل ہے, نون 19 مرتبہ ہے, تو 19 مرتبہ پورا کرنے کے لیے اس کے نون کو نون و نون بنانا پڑا تاکہ 2 نون وہاں پہ آ جائیں, 19 پورے ہو جائیں. تو اس کی وجہ سے اس نے ایونچولی اپنے آپ کو نبیوں میں سے نبی بھی بنا دیا تھا. تو رشاد خلیفہ کو 19 چھریاں مار کے ہی سنیوں نے قتل کیا تھا. گن کے اس کے قاتل نے 19 چھریاں ماری تھیں, بتانے کے لیے تیرے 19 کا میریکل یہ رہا. تو بھائی صاحب یہ چیزیں جو منافق قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ دی آنسر, اور باقی لوگوں کا بھی کچھ فائدہ ہوا ہوگا یہ سن کے. بلکہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا ساحل کے چینل پہ تقریباً سال پہلے, رشاد خلیفہ کا فالوور تھا. اس کے لیے میں نے ریفارمڈ ورژن آف دا قرآن نکال کے دکھایا تھا, جس میں میں نے دکھایا تھا کہ کئی آیتیں نہیں ہیں. جب میں نے سے کہا تھا کہ بھائی جان یہ دیکھو, تم اس کے رشاد خلیفہ کے فالوور, جب سے بات ہو رہی تھی تو ایک دم سے مجھے احساس ہوا تو رشاد خلیفہ کا فالوور ہے. اور رشاد خلیفہ فالوورز یوزلی آپ کو یہ کالے ملیں گے, حبشی کالے, امریکن حبشی کالے, وہ زیادہ فالوور ہیں اس کی. تو وہی آیا تھا اور اس کی ایم آر آئی ڈی ایک ہوئی تھی. اور انڈیا جی کہتے ہیں انٹرنیٹ پلس سوشل میڈیا پلس ایکس مسلمز equal to beginning of the end of, ٹھیک ہے, راکشس اسلام واللہ حبیبی.